बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। महंगाई बढ़ने से हुकूमतें गिरती नहीं, लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि अपोजिशन को एक ऐसा मजबूत नारा मिल जाता है जिसकी वजह से अवाम की सिंपैथीज हासिल की जा सकती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत महंगाई, खसारा, बेरोजगारी, कर्जों से निपटने में कामयाब हो सकेगी? ये जो 2-1.5 साल मौजूद हैं, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत ये मुकम्मल कर पाएगी या अगले साल मजीद क्राइसिस ऐसे हैं जो कि पीटीआई की हुकूमत जिसका सामना करने वाली है? मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब उबैदुल्ला शाह साहब, आप तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम साहब, आप समाजी कारकुन हैं। उबैद शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि ये जो 1.5-2 साल है ये स्टेबिलिटी रह पाएगी और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बेहतर नताइज दे पाएगी? अब जो कह रहे हैं कि हम जो अच्छी स्ट्रेटजीज लाने वाले, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा? शुक्रिया सना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीआई का जो प्राइम टाइम था, बुनियादी तौर पर कोई किसी गाड़ी को किसी पटरी पर चढ़ाने का वक्त था, वो पहला 1 साल ही था। खान साहब इंडिया में एक तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं 3 महीने में करप्शन ख़त्म कर दूंगा। तो उनसे किसी ने पूछा कि 3 महीने में कैसे करेंगे ख़त्म? तो उन्होंने कहा जी, जब ऊपर करप्शन नहीं होती तो नीचे तक इफेक्ट आता है, कोई नीचे भी करप्शन नहीं करता। तो कहने का मकसद ये कि उनके अपने सारे एजेंडे और प्लान जो थे वो 3 महीने और 2 महीने और 100 दिन और इस तरह के ही थे। अब तो ज़माना गुजर गया, वो बात ही गुजर गई, वो वक्त ही गुजर गया। 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और डेवलपमेंट का एजेंडा तो खान साहब का है नहीं। इस मुल्क में वो कोई चीज बड़ी, मतलब ऐसा रोना तो हर गवर्नमेंट ने रोया है, लेकिन इनके दावे कुछ ज्यादा थे, इस वजह से नताइज इस तरह से आएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? दावे देखें ना, दावे करने में कोई एतराज नहीं, जितने करना चाहते कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली देखें जो एक गवर्नमेंट का, जैसे नवाज शरीफ साहब की आप गवर्नेंस को देख लें, उनका एजेंडा था सारी खराबियों के साथ, उनका एजेंडा था डेवलपमेंट का एजेंडा। वो ऑन ग्राउंड लोगों को दिखा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। वो उल्टा लटके सीधा लटके मुर्गा बने, उन्होंने बिजली का मसला हल कर दिया, महंगे प्लांट्स लगाए, करप्शन किकबैक के इल्जाम आते, सब कुछ है। मोटरवे पे खान साहब कहते हैं इतने अरब रुपए ज्यादा की बन गई, इतने किलोमीटर डिजाइन चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो जो भी किया बना दिया ना उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने M9 कराची से हैदराबाद का शुरू किया, बना दिया ना अपने दौरे हुकूमत में। मेट्रो लाइन कराची को जो ऑरेंज लाइन दी उन्होंने, वो सारा ट्रैक बना के चले गए ना। अब उसकी बसें लाए खान साहब। उनका एजेंडा डेवलपमेंट का था, वो जैसे भी करते थे वो लोगों को नजर आता था कि वो कुछ कर रहे हैं। इस हुकूमत का तो समझ में नहीं आया 3 साल में किया क्या है, हमें यही नहीं समझ में आया। तो फिर आप इस चीज से देखें, हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 115 रुपए का डॉलर था, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आती है, उसके बाद 125 पे जाता है और अब 175 पे पहुंचा हुआ है। तो आलमी सतह पे जो महंगाई हुई है, आपको लगता है कि अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो संभाल लेती इसको, डॉलर शायद कम होता? नहीं, डॉलर का कोई ताल्लुक ही नहीं आलमी सतह की महंगाई से। हमारे यहाँ उसकी देखें, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं या जो उनकी फाइनेंशियल टीम है जो इस मुल्क की इकोनॉमिक मैनेजमेंट करती है, वो उनको ये सिखाती है कि ये खुद ही मार्केट में, ओपन मार्केट में हो रहा है, हमको इसको छेड़ना नहीं है। और यहाँ मैसिवली डॉलर की बाइंग होती है। आप जाके चेक करें, मालूम हो जाएगा आपको, लोग करोड़ों रुपए के डॉलर खरीद के घर में रख रहे हैं। तो डॉलर हमारे यहाँ स्मगल हो रहा है, यानी छुप छुपा के गैर कानूनी चैनल से बाहर से लाया जा रहा है और यहाँ लोगों को बेचा जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद के रख ले। सीधे नहीं है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। खान साहब को सरपैरी नहीं पता, डॉलर की मैनेजमेंट की अलीबे ही नहीं आती। शेख रशीद साहब ने इसाक डार के होते हुए जब डॉलर ने शूट किया था, इन्होंने कहा था अगर 106 रुपए का था, इन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100 रुपए पे आ जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो ले आए 100 रुपए पे, अपने दौर में ही ले आए 100 रुपए पे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, रख के दिखाएं 100 रुपए पे मेंटेन। पता किसी बात का नहीं है, सिर्फ दावे हैं, बयानबाजियां हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना है। आप मैं क्या कहूं, हम इतनी बार ये बात कहते हैं कि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपर्टीज नहीं है, और आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपकी बात समझी हूँ, कि पता नहीं है, यानी कि माहिर लोग नहीं है। वो जो 200 लोगों की टीम आनी थी, वो उसका मसला चल रहा है। अभी दो मुद्दतें इनकी और गुजर जाएंगी सीखते सीखते।
اچھا سارے تجربات ہم پر ہوتے اچھا رہیں گے. نہیں پھر وہ سوال تو میرا پھر وہاں پہ آ گیا تو پھر طاہر رضوی کی طرف بھی چلتے ہیں. طاہر رضوی صاحب آپ تجزیہ کار ہیں اور بہت آپ کی کھری آپ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی, ہر پروگرام میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ عوام پریشان ہے اس وقت. مجھے یہ بتائیے کہ یہ 1.5-2 سال مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وقت چلا گیا ہے, لیکن اگر چاہے انسان, اگر جذبہ ہو تو ہمارے یہاں کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو میں مایوسی والی بات تو نہیں کروں گا, بٹ یہ شیور ہم مایوس نہیں ہو رہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مایوس ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب وقت تو ان کا جا چکا ہے, اور ان کے پاس 2 سال بھی نہیں ہے, اب 1 سال ہے, کیونکہ 1 سال بعد پھر الیکشن کی جو گہما گہمی شروع ہوتی ہے تو چیزیں ہاتھ سے اور نکلتی چلی جاتی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنے پلاننگز میں, اپنی چیزوں میں ناکام ہوئی ہے اور بری طرح ناکام ہوئی ہے. لیکن اس کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ جو آج میرے ملک کی سچویشن ہے ڈالر کی, تو ڈالر کوئی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی نے پورا ڈالر کو خراب کیا. جناب ہم اس کو پھر پیچھے جائیں گے, ہم جائیں گے دونوں ادوار کو, نواز شریف کے بھی دیکھیں گے ہم. وہ دور بھی مشرف صاحب کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب آئے تو ڈالر آج کتنے کا ہو گیا, 180 روپے کا, اب 175 روپے کا, 174 روپے کا کل تھا. تو بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مشرف صاحب اس وقت بھی کیا کہتے ہیں خدا حافظ. خدا حافظ جو ہوا تھا نا وہ واقعی خدا حافظ ہوا تھا, کیونکہ اس کے بعد جتنے نااہل لوگ آئے انہوں نے اس کو صحیح نہیں کیا. دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بالکل ہم بے قصور نہیں کر سکتے, لیکن جس کا جتنا حصہ ہے, دیکھیں آپ اکثر کیسز میں بھی ہوتا ہے. طاہر رضوی صاحب کے پاس بہت بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے, آپ نے کہا کہ 1.5 نہیں 1 سال ہے, لیکن کیا یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیاسی شہید ہونے کے آپشنز بھی باقی ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں کچھ بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے حوالے سے اسپیشلی, اور وہ پرفارمنس جس پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس طرح سے چل سکتی ہے, اور پھر نیکسٹ جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں عمران خان صاحب کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. جی طاہر رضوی صاحب, باتیں بہت ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس رہی, کیا رہی, کیا نہ رہی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی شہید ہونے کا آپشن ابھی باقی ہے؟ دیکھیں اگر شہید ہو بھی جائیں گے تو پھر وہ شہادت کا رتبہ نہیں ملے گا ان کو, کیونکہ جو پرفارمنس پچھلے 3 سال میں ان کی رہی ہے اس پرفارمنس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو اس طرح کے آگے کے الیکشنز میں کوئی اچھی مطلب چیزیں ملیں گی. مطلب وہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے جی ہمیں تو نکال دیا گیا تھا اور ہم تو یہ کر لیتے وہ کر لیتے, لیکن ابھی تو کوئی نعرہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, ان کے پاس نعرہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ورکنگ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے 3 سال ضائع کیے. انہوں نے اگر وقت کو اس وقت صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا ہوتا. دیکھیں بیسکلی یہ بات یہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا, اتفاق سے اس وقت جب الیکشن ہو رہے تھے نا تو میں پاکستان سے باہر تھا, تو میں نے وہ جب گھر پہ کبھی بات ہوتی تھی تو میں کہتا تھا ہر 1 گھنٹے بعد تبدیلی نظر آنی چاہیے, ہر 1 گھنٹے بعد. پھر انہوں نے 100 دن کہا, 100 دن کے بعد بھی نظر نہیں آئی. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وقت ان کے پاس سے نکل گیا ہے. لیکن ایز اے پاکستانی میں تو یہ دعا کروں گا, میں ان کی ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ کامیاب ہوں, وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. خالی اس بات کے لیے میں خوشی نہیں لے سکتا کہ جی عمران خان ناکام ہو گیا اب مزید ناکام ہو جائے. عمران خان ناکام ہوا ہے, اسٹیئرنگ کیا ہے؟ اسٹیئرنگ میرا ملک ہے اس کے پاس. اس وقت میرے ملک کو لے کے جا رہے ہیں میری عوام. عمران خان کی ناکامی سے میری عوام کو اور نقصان پہنچے گا. رہی بات اس کی قرضوں کی, تو ایک صاحب تھے انہوں نے نعرہ لگایا تھا قرض اتارو ملک سنوارو. کب لگایا تھا؟ 10 سال پہلے. اس کا مطلب ہے 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا قرض اتارو ملک سنوارو, تو انہوں نے قرض اتار کے ملک کو نہیں سنوارا تھا, انہوں نے اور قرضوں میں جکڑ دیا اور قرضوں میں جکڑ دیا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے ہائی وے بنایا, انہوں نے اورنج ٹرین بنائی, سب قرضے لے کے بنائی ہے, قرضے چڑھتے گئے. میرے گھر میں وہ ایک مثال ہے, گھر میں نہیں دانے اور ایہ چلی بھنانے. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس لگژریز میں جانے کی؟ آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا ملک کی اسٹیبلٹی, پہلے دیکھنا چاہیے تھا اکانومی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب جو خطرہ ہے, ابھی تو مہنگائی ہو گئی نا, ہم مہنگائی سے کتنا ڈر رہے ہیں اس وقت, مہنگائی. آگے شارٹیج آف دی گڈس آ رہی ہے. آگے جو دنیا میں 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو پرابلم ہو رہی ہے وہ ریک خالی ہو رہے ہیں, ایمٹی ریک باقاعدہ سلوگن چل گیا ہے. باہر کے ملکوں میں تو الیکٹرانک آئٹم اور بہت سارے آئٹم شارٹ ہو رہے ہیں, چپس نہیں مل رہے. چلیں آگے بھی چلتے ہیں. عبدالقیوم عامر صاحب سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی دیر سے خاموش ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جتنی ابھی پروگرام میں باتیں ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے مہنگائی مزید بڑھے گی اور پی ٹی آئی نہیں اس کو کنٹرول کر پائے گی, اور جتنے وعدے کیے ہیں وہ 2 سال میں مکمل ہونا ناممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. آئندہ آنے والے چیزوں کو تو آپ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں نا. ٹریک ریکارڈ تو جس طریقے سے ہمارے
रिजवी साहब ने भी फरमाया और उबैद शाह साहब ने भी फरमाया कि ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई पॉजिटिविटी मिल सके और कोई अच्छा पोस्टर इन्हें मिल सके, कोई अच्छा नारा मिल सके। सियासी शहीद होने का तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा अल्फाज बदल के कहूँ कि सियासी मुर्दार होने का ऑप्शन अलबत्ता मौजूद है। तो पीटीआई को अपने स्ट्रेटजी को तब्दील करना चाहिए। मतलब सिर्फ एक इमरान खान के करप्शन लेस होने से तो पूरा मुल्क नहीं तब्दील हो सकता ना। जिस तरीके से रिजवी साहब ने फरमाया कि हर घंटे में तब्दीली नजर आनी चाहिए थी, और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जिन लोगों ने चार्ज लेते ही, उसमें अब्दुल सत्तार अफगानी साहब और जमात इस्लामी के जो नेमतुल्ला खान साहब है जिन्होंने कराची को डेवलप किया, तो जिस वक्त उन्होंने टेकअप किया था कराची को, तो कराची की सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरीके के जमात इस्लामी की तरह के लोग अगर आ जाते हैं और वो लॉयल्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। और केपीके में पीटीआई ने जो टेन्योर जमात इस्लामी के वेंचर में गुजारा है वो टेन्योर डिलीवर्ड रहा है, और उसके बाद जो टेन्योर उन्होंने गुजारा वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को नेक्स्ट टेन्योर तो नहीं मिलता। पीटीआई के तमाम आपकी बात को थोड़ा सा मैं काटूंगी। जमात इस्लामी की बात करें या पीएसपी की बात करें, बातें बहुत है, लेकिन अवाम की तरफ से वोट क्यों कम मिलते हैं? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही थी कुछ जनाब अब्दुल कय्यूम आमिर साहब से। अब्दुल कय्यूम आमिर साहब, बड़ी अजीब सी आपने बात की, और चलें ठीक है, इसको मान लेते हैं। जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं। पीएसपी के भी बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, हम देखते भी हैं कि बड़ी पुरजोर बात हो रही है, कहा जाता है जी काम भी किया है, लेकिन जमात इस्लामी और इस जमात के हवाले से भी, और इनको मिलाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ, वोट क्यों नहीं पड़ते फिर इनको? देखिए, ये तो एक अलमिया है ना कि पूरी कौम को मालूम है, लोगों को मालूम है कि यार लॉयल लोग कौन हैं। उसके बावजूद एक तो लोगों की तरफ से भी वोट डालने का एक रेशो बहुत कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये बात भी हकीकत है कि वोट रास्ते से चोरी भी हो जाते हैं। वोट, हाँ, मतलब ब्यूरोक्रेसी मिलके, और तो कंटोनमेंट में चोरी नहीं हुए? मतलब चीज़ें होती हैं। अब अगर वोट्स का एक बहुत बड़ा फ्लड आया, हाँ बिल्कुल, जमात इस्लामी ने अपने आप को रिकवर किया है, अपने आप को एक अच्छा कमबैक किया, और कराची के मेन जो इश्यूज हैं उसको जमात इस्लामी के अलावा सही तरीके से मैं समझता हूँ कि किसी और ने हाईलाइट नहीं किया। और अब न सिर्फ कराची के लोगों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक पूरी पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ गई है कि कौन लोग हैं जो आपके मसाइल को हल कर सकते हैं। स्पेशली अभी जो जमात इस्लामी की कराची की क़यादत है, काफ़ी वो उस हवाले से भी बात करी। प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। उबैद, मुझे ये बताइएगा, मुल्क में अफरा तफरी है, क़यादत का फुकदान नज़र आ रहा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि ये मामला खुल गया, वो मामला खुल गया, कहीं एहतजाज होता है, कहीं कोई बात होती है, गवर्नमेंट सिर्फ बयानबाजी कर रही है। क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, क़यादत का जो बहरान की आपने बात की, ये बात बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है और इसमें सोचने की ज़रूरत है हमारे यहाँ लोगों को। लेकिन जाहिर है, हम कह तो रिजाल का आलम है, सोचेगा कौन? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप या तो बल्दियाती इदारों से आती है, या फिर जो है वो यूनिवर्सिटीज़, जो हायर एजुकेशन के इदारे, स्टूडेंट्स यूनियंस होती है, वहाँ से आती है। पिछले 40-50 सालों में जो लीडर्स बाहर निकल कर आए आपके कौमी उफ़क़ पर, उनको आपने देखा, वो उनमें से ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटीज़ में थे, वहाँ सरगर्म थे। आप तलबा तंजीमें ख़त्म कर दी, हाँ, तलबा तंजीमें ख़त्म हो गई, बल्दियाती इदारे ख़त्म हो गए। तो बहुत सारे आज की जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट यूनियन से निकल कर आए या बल्दियाती इदारों से। मतलब वो जो जमहूरियत की नर्सरी थी, आपने उसको खत्म कर दिया है, तो फिर क़यादत कहाँ से आएगी? अब पैराशूटर्स हैं हमारे यहाँ, इलाकों के वडेरे हैं, जागीरदार हैं, बासर लोग हैं, सरमायादार हैं, सनतकार हैं, पैराशूटर्स हैं जो। अच्छा, बड़े मजे की बात है एक, मैं आपकी बात को काटूंगी थोड़ा सा। ख़वातीन के हवाले से भी मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो उसमें भी एक आध कोई हमें कोई एक चीज नजर आती है, बड़ी फैमिलीज की ख़वातीन जिनको खुद मसाइल का नहीं पता कि क्या मसला है क्या नहीं है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती हैं, आपस में घुलना मिलना होता है बड़े लोगों का। बल्कि मैं नाम नहीं लूंगी, लास्ट प्रोग्राम में खातून ने कहा जी महंगाई कहाँ पे, महंगाई तो है ही नहीं कहीं पे भी, आपने कहाँ कह दिया महंगाई। जिसको देखें, जिसको ये
مجھے پیٹرول ڈلوانا ہے 10,000 روپے کا, مثال دیتا ہوں گاڑی میں, تو مجھے تو کنسرن ہی نہیں ہے 1 لیٹر کتنے کا ہے, مجھے کیا پتا کتنے کا ہے, مجھے 5,000 کا ڈلوانا ہے, 5,000 کا ڈلوانا ہے, مجھے کیا پتا 1 لیٹر کتنے کا ہے. جس نے ڈلوانا 1 لیٹر ہے اس کی تو جان نکل جاتی ہے, جس کی کمائی 15,000 10,000. سمپل سی بات ہے نا. وہ روزانہ جب پیٹرول ڈلواتا ہے 1 لیٹر 2 لیٹر, تو وہ اس کا تو پورے مہینے کا بجٹ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ جو پیراشوٹرز ہیں, یہ لیڈرشپ کا بحران تو ملک میں ہو گئی. جینون لیڈر تو پاکستان میں کوئی سامنے آ نہیں رہا, گرو نہیں ہو رہا, اور کوئی کلٹیویٹ نہیں ہو رہی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے, اور یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نواز شریف بھی چور, برا اور بہت خراب, اور زرداری اور بھٹو بھی خراب, تو عمران خان تو ناکام ہو چکا, اب کیا ہوگا؟ اچھا, عمران خان صاحب کو آپ انڈیویجولی تو کوئی بھی برا نہیں کہتا کہ جی وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے, میں اب یہ بلیو نہیں کرتا. کچھ عرصے پہلے کرتا تھا, لیکن ابھی تو آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کا کرپشن کرنے کا شاید انداز ڈفرینٹ ہوگا. ابھی ان کو تحفہ ملا اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ لے دے ہوئی, بنی گالا کی زمین پہ بھی معاملات ہیں, وہ تو چھوڑیں, ان کو تحفہ ملا, انہوں نے بیچنے کے لیے گھڑی بھیج دی. جس کے پاس بکنے کو گئی, ظاہر ہے وہ ایک ایلیٹ کمپنی تھی, اس کمپنی کے بروکر نے رابطہ کیا اسی سے جس نے بنوائی تھی, ان کو گفٹ کی تھی, اور وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو کتنے تحفے ملے ہیں, کہاں گئے, کتنے پیسوں کے تھے, کہہ رہے یہ قومی مسئلہ ہے. یہ بڑے مزے کی بات ہے, بلکہ وہ تو ان کے جو ممبران ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہنسنے کی بات ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, گھڑی کیوں بیچی جائے گی اور کیا یہ سلسلہ ہے, ایسا تو یہ صرف اڑائی ہوئی بات ہے. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں اڑائی ہوئی بات ہے, ایسا کچھ اندر سے نکلی ہے نا بات باہر. وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے کہ مجھے 3 سالوں میں یہ تحائف ملے ہیں, ان کی یہ ویلیو تھی, یہ میں نے توشہ خانے میں جمع کرا دیے, یا میں نے رکھ لیے یہ ویلیو دے کے. وہ کیوں نہیں؟ یہ کرپشن نہیں ہے کیا؟ ان کا انداز الگ ہے کرپشن کا. ان کا انداز یہ نہیں ہے کہ ٹھیکے میں کمیشن لے لیں, وہ ان کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے. میں ان کو یہ نہیں مانتا کہ وہ کرپشن سے پاک ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے پوچھا کہ ملک کے درپیش سنگین مسائل جو ہیں ان کا کیا حل ہوگا. دیکھیں اس وقت جو قرضوں کی پرسنٹیج ہے نا, وہ GDP ریشو سے 87% کو ٹچ کر چکی ہے. نواز شریف نے بے تحاشا قرضے لیے تھے, لیکن کبھی 72% سے آگے نہیں گیا. اتنے قرضے کسی نے بھی نہیں لیے. 87% ہے اس وقت GDP ریشو سے. اور IMF سے ابھی انہوں نے بات کرنے سے پہلے, یہ شوکت ترین گئے تھے بات کرنے, گئے تھے تو ان سے بات کرنے سے پہلے پری ڈائلاگ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بجلی کے ریٹ بھی یہ بڑھانے اور پیٹرول میں اتنا یہ بڑھانا ہے. 5 روپے انہوں نے بڑھائے تھے یہ, اور اس کے باوجود بھی ان سے مذاکرات ابھی پوری طرح نہیں ہو سکے. ابھی وہ اور بھی گرے ایریاز ہیں جن میں IMF کی ڈیمانڈز ہیں کہ آپ یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں. قرض وہاں پہنچ چکا ہے جہاں یہ ہمارے بس سے باہر چلا گیا. عمران خان خود تو کیا, کسی کا باپ بھی اگلے دنوں میں اس کو سنبھال نہیں پائے گا. اس کے لیے بہت ڈیسپریٹ میجرز نیڈ, ڈیسپریٹ ٹائمز نیڈ ڈیسپریٹ میجرز. ابھی تو بہت ہی کوئی یعنی اہم اور سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. طاہر رضوی صاحب, تھوڑی سی پروگرام میں آگے بات لے کے چلتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا. کیا ہوگا, کیا معاملہ ہے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا جب یہ چیزیں گروتھ کر رہی ہوتی ہیں, جب اس طرح کی چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں, ہمیں اس وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. جب وہ چیزیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ ہمارے ملک میں کم ہے. لوگ کو جو مطلب گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں وہ جیسا سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ایک دم پھر جب قابو سے باہر ہو جاتی ہیں, اس وقت گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ برقرار رکھنی ہے. ریٹ برقرار رکھنے کے لیے خالی وہ ٹائم نہیں ہوتا جب موب بالکل باہر آ جاتا ہے, روڈ پہ وہ سارا قانون کو ہاتھ میں لینے لگتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے مذہب کے کارڈ پہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. آپ کو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا ہے جب وہ گروتھ کر رہا ہے, جب وہ 2, 5 اور 10 کی لیول پہ لوگ ہیں. جب وہ 2, 5 اور 10 کی لیول پہ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اور دوسری مسجدوں میں یا دوسری جگہوں پہ ایسی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کا کیا ہے, یہ تو ابھی چھوٹے لیول پہ, ہم ان کو کیئر ہی نہیں کرتے. دیکھیں ہماری ماشاءاللہ ایجنسیز ہیں, ہمارے یہاں پولیس ہے, ہمارے یہاں نظام ہے, ہمارے یہاں تھانہ ہے, ہمارے یہاں کیسے FIR کٹ جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا فلانے مولوی پہ FIR کٹ گئی, فلانے مولوی پہ FIR کٹ گئی. میلاد النبی کے اس پہ تقریروں پہ ہو جاتی ہے, مجلس کی تقریروں پہ ہو جاتی ہے. تو وہاں FIR کیوں نہیں کرتی جہاں پر لوگ بے قابو ہو کے مسجد میں یا کہیں بھی خطیب خطاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کنٹرولنگ ہونی چاہیے نا. اچھا جب وہ کنٹرولنگ نہیں ہوتی اور وہ ماس کے ذہن پہ چھا جاتے ہیں, جب وہ پبلک کے ذہن پہ چھا جاتے ہیں اور ایک جنون کے حد تک لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کی باتوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں, اس وقت ہماری گورنمنٹ جو ہے پھر ہوش میں آتی ہے, پھر وہ ریٹ کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس وقت تک ہمارے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی مسئلہ تو یہ سب سے بڑی بات کاؤنسلنگ کرنا,
ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا جو کہ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں دیکھیں بہت ساری ایسی تنظیمیں, ان کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں, پہلے وہ چھوٹے لیول پہ دین کو اور اسلام کو اور ان چیزوں کو لے کے آگے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جا کے انہیں کرنا کیا ہوتا ہے, سیاست. دیکھیں جماعت اسلامی کا بھی ذکر ہوا, جماعت اسلامی ہے تو مذہبی جماعت نا, آگے جا کے کیا کر رہی ہے وہ, سیاست. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا نا, نہیں مطلب ہے تو دیکھیں نا بیسکلی تو مذہبی جماعت ہے نا, آگے جا کے اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے دیکھیں مذہب کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اور سیاست کو الگ نہیں کیا نا. میں ایک چیز کلیئر کر دوں, اس کے بعد دیکھیں میں اس وقت انہوں نے اچھے کام کیے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں ان کا روٹ کیا تھا. وہ مذہبی جماعت ہے, سیاست بھی کر رہی ہے, اس طرح ان کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے بھی سیاست اور مذہب کو الگ نہیں کیا. ان کو دیکھ کے ان کو دیکھیں, پھر یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. معاذ اللہ نبی کی جو طریقہ کار تھا وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاست برا نہیں مانیے گا, ہمارے سیاست ایک گندا کھیل ہے, ہمارے یہاں سیاست ڈرٹی سیاست ہے. اگر آپ اس کو کلین سیاست لے آئیں, صاف سیاست لے آئیں تو وہ سیاست الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو سیاست نام ہی گند کا ہے. چلیں ہم اس پہ آ جاتے ہیں. طاہر رضوی صاحب ابھی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے کس سلسلے میں؟ آپ یہ جو گورنمنٹ نے کر رہی ہے اس وقت, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں, لوگوں پہ پتھراؤ, لوگوں کی طرف سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے غلط ہو رہا ہے, دونوں سائڈ سے غلط ہو رہی ہے. غلط ہو رہا ہے کیوں کہ اگر آپ نہتی پبلک, نہتی عوام پر, جس کے ہاتھ میں نہ پستول ہے نہ جس کے ہاتھ میں نہیں مطلب ڈنڈے ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں, تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. بہرحال نہتی جو پبلک ہے اس کے اوپر دیکھیں. پھر میں آپ ایک چیز غور کریں, جب بھی کسی جماعت کا کوئی جلسہ کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ لوگ باقاعدہ ڈالے جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ یہاں جا کے آپ دیکھیں, آپ اس کو لیں, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی وہ اس جماعت کے لوگ. آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی بات ہے اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیں تو پھر تو صحیح ہے. آپ اس وقت گلوبل سیاست کیا کر رہی ہے, خطے کی سیاست کیا کر رہی ہے؟ خطے کی سیاست یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے معصوم عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں جو کسی مطلب موب میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا خدا نخواستہ ان کو کوئی را یا کوئی ان کو مساعدہ کے پیسے دے دیتی ہے, نہیں. ان کی دیکھیں جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی ٹیکنکس ہوتی ہیں, وہ ایموشنل, وہ کھیلتے ہیں جذبات سے, وہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی ٹیکنک ہوتی ہے, وہ اپنی ٹیکنک استعمال کر کے چیزوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ اس وقت جو گلوبل معاملات چل رہے ہیں, افغانستان کی صورتحال, ایران کی صورتحال, امریکہ بلاکس بن رہے ہیں, انڈیا اور امریکہ کا بلاک, پھر ادھر جائیں تو جناب چائنا اور پاکستان ایک دوستی کی معراج میں ہے اس وقت ہائی لیول پہ. تو یہ چیزیں ہمارے اندرونی معاملات میں بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے اور کوئی بھی دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بیسیکلی مسئلہ یہ, اگر ہم اندر سے انتشار ہوگا اور اندر سے اس طرح لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, جو آدمی آ کے اگر آگ لگاتا ہے املاک کو, تو بہت سے معصوم لوگ اس میں نہیں ہوتے, اس میں باقاعدہ شیطان انٹر کر دیے جاتے ہیں جو جا کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ملک بدنام ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں پھر انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہیں. بدنام ہو رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ ابھی بھی ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا کہ جی پاکستان میں ایک موب آیا ہے, ایک جلوس ہے, اور وہ جلوس کیا کرے, اس سفارتکار کو نکال دو. یہ چیزیں بڑا بیڈ امپریشن ڈالتی ہیں ہمارے ملک کا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھنے کہ ہمیں رہنا تو پاکستان کو اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہے نا. میں اگر اپنے برابر والے سے لڑنا شروع کر دوں یا سامنے والے سے لڑنا شروع, میری زندگی کیسے گزرے گی؟ ہمیں خطے میں تمام پڑوسیوں سے مل کے رہنا ہے, اور مل کے رہنے کے لیے ہمارا یہ امپریشن قطعی نہیں جانا چاہیے کہ ہم جناب سفیر دشمن ہیں, ہم ملک دشمن ہیں, ہم یہ دشمن ہیں, ہم وہ دشمن ہیں. جو شکایات ہیں کسی تنظیم کے کسی کے بھی, وہ دور ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیے گا, ملک کا وقار, ملک کی امیج ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی اور اس کے لیے ظاہر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. عبدالقیوم عامر صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبدالقیوم عامر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اگر یہاں پر پاکستان میں اور ہسٹری میں بات کی جائے, جب سے ابھی پاکستان بنا ہوا ہے, تو بلاک کے اصولوں کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام کے دلوں پہ حکومت کرنی ہے اور ان کی ذہن سازی کرنی ہے تو مسجد کا لاؤڈ اسپیکر سب سے زیادہ سودمند ثابت ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی طاہر رضوی صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ سفارتکار والا مسئلہ تھا تو اس پہ بات کی جا سکتی تھی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے مذہبی طبقے کی بھی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کے پاس بھی پیغام طریقے سے پہنچایا جاتا اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے بتایا جاتا کہ جی عالمی سطح پہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس معاملے کو عوام و تفہیم کے ساتھ بھی حل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس بات کو طریقے سے سمجھایا بھی جا سکتا تھا, لیکن جس طریقے سے عبید شاہ صاحب نے فرمایا اور آپ کے کانٹینٹ میں بھی موجود ہے کہ
क़यादत का फुकदान मौजूद है। जब क़यादत का फुकदान होता है तो लोग एथिक्स से, मॉरलिटी से पीछे हट जाते हैं। चीज़ें जो है ना जिस तरीके से होनी चाहिए मॉरली, उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती। तो यही वजह है कि कुछ मिस कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी हुए होंगे, यकीनन कुछ मिस कमिटमेंट्स जो है ना लीडर, जो रिलीजियस लीडरशिप है उसकी तरफ से भी हुए होंगे। तो जो चीज़ें बढ़ते बढ़ते एक डिज़ास्टर की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। और रही बात, मैं उस तरफ आना चाहूँगा कि ताहिर रिजवी साहब ने फरमाया था कि सियासत और दीनदारी जो है अलग अलग चीज़ें, उसके बारे में तो अल्लामा इकबाल जो हमारे एक बेहतरीन मुफक्किर हैं और जिनके नज़रिए पे, जिनके ख्वाब पे पाकिस्तान को बनाया गया, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। और मैं जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन जमात इस्लामी मतलब जिसने जो डिलीवर किया है, अगर हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि उन्होंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी डिलीवर की है तो वो एडमायरेबल है, अगर नवाज शरीफ ने मोटरवेज़ दिए हैं तो वो एडमायरेबल है। तो इसी तरीके से जमात इस्लामी ने जब जब भी आपको चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिलीवर की है तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जमात इस्लामी ने आज भी जितनी भी सियासी पार्टियां मौजूद हैं उनकी लीडरशिप के अंदर जो संजीदा लीडरशिप है, वो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरीके से उबैद शाह साहब ने फरमाया कि तलबा यूनियन से पाबंदी लगा दी गई, बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया गया, लेकिन उन सारी रुकावटों के बावजूद भी अगर तालीमी इदारों के अंदर कोई मुनज़्ज़म तंजीम है तो वो इस्लामी जमीयत तलबा है, जो कि दामे दर में सुकून कुछ ना कुछ लीडरशिप तमाम सियासी पार्टियों को मुहैया कर रही है। बहरहाल इस पे किसी को सलाब भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बहुत सी जमहूरी, हम यही कह सकते हैं कि जमहूरियत की नर्सरी जो है वो वहाँ से ही होती है, लेकिन वही बात वहाँ पे आके ख़त्म हो रही है कि अभी आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, या आगे आपको लगता है कि मज़ीद हालात ख़राब होने वाले हैं? नहीं, इस बात को ठीक हो रहा तो कोई भी नहीं कह सकता, मतलब ठीक हो रहा है कहना तो ऐसी कैसे ठीक होगा? चलें, आपका तजिया क्या कहते हैं, कैसे ठीक देखिए, होगा? फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने रवैयों के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने साद रिजवी साहब को कैद करके रखा हुआ है, तो अगर उनको भी रिहा कर दिया जाता, मैं समझता हूँ कि इनके जो ये प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये कि उनकी क़यादत को आपने कैद करके रखा हुआ और फिर दीगर कमिटमेंट्स भी उनसे पूरे नहीं कर रहे। आप कुछ कमिटमेंट तो पूरा करें ना, 100% आप डिमांड नहीं मानी जाती। हम भी जब तलबा सियासत करते रहे तालीमी इदारों के अंदर, हम अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल के साथ जो अपनी डिमांड्स लेके जाते थे, हमें मालूम होता था कि यार हम 10 चीज़ें बोलेंगे तो उनमें से 5 चीज़ें एग्री हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हर लेवल के ऊपर यही चीज़ें होती है कि जो डिमांड्स की जाती हैं, डिमांड करने वाले को भी मालूम होता है कि यार 100% डिमांड पूरी नहीं होगी, और डिमांड जिससे की जा रही होती है उसको भी मालूम होता है कि यार ये सारी चीज़ें तो नहीं, 1 by 1 बुलेट टू बुलेट जो है ना चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन करने के बाद किसी न किसी मतलब बड़ी से बड़ी जंगें भी जो है, जंगें अजीम भी है, तो वो भी टेबल पे बैठ के सॉल्व हुई है। मतलब बिल्कुल आमने सामने आके बिल्कुल क्लैश हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चीज़ों का, और तो इस तरीके से तो हल नहीं हो सकता। ठीक है, उबैद की तरफ आते हैं। उबैद, कभी हम किसी को बहुत प्यारा बना लेते हैं, किसी को हम बिल्कुल कभी बेदखल कर देते हैं। गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ मुल्क को कहाँ लेके जा रही हैं? देखें, जहाँ तक आप ये जो पंजाब की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह कराची इससे इस दफ़ा महफूज है, और मुल्क के बाकी इलाके भी महफूज हैं। जो हिजान अंगेज़ी है, क़यामत बरपा है, मारपीट हो रही है, 4-5 जानें जा चुकी हैं, वो ज़िंदगी बहुत ही दरहम बरहम है। ये पंजाब में इस वक्त सारा ये ज़ोर है, और ये दोबारा तहरीक लब्बैक ये सारा कुछ कर रही है, एहतजाज कर रही है। लेकिन मेरा अपनी एक ज़ाती राय है फेयरली कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी न किसी इक़्तिदार के किसी कोने से तहरीक लब्बैक की कोई सरपरस्ती ना हो, वो अपने तहीं इतना कुछ कर रहे हो। मेरा अपना एक ख़याल है, और हो सकता है कि ये किसी तब्दीली का पेश खेमा हो, इसका कोई प्रेशर को बिल्ड होना हो, अंदरून खाना दरून पर्दा कुछ पक रहा हो, कोई खिचड़ी हो जिसका जल्द रिज़ल्ट आए। बहरहाल अगर ऐसा है तो भी, और ऐसा नहीं हो तो भी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दोनों सूरतों में मुद्दा ये है कि हमारी कौम को अपना शऊर जो है वो एलिवेट करने के लिए हमारे लीडरों को काम करना होगा। अब आप रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना दें, उससे लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। आपका अपना लाइफ स्टाइल ये है कि कुत्ता साथ बैठा होता है आपके, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते आप पे कि आप जो कुछ कह रहे हैं। लोग यही समझते हैं कि आप चूरन बेच रहे हैं। वो चूरन आप बेचना जब बंद करेंगे, रियल जमात इस्लामी का जिक्र हुआ है ना, 2 लाइनों में करना ज़रूरी है कि जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर मजहबी जमात नहीं, वो तबलीग का काम नहीं करते, वो बुनियादी तौर पर सियासी जमात है। मगर ऐसे लोगों की सियासी जमात जिनके अंदर मजहबी शऊर बहुत ज़्यादा है, जिनका अपना मजहबी मामला बहुत, और जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुस्तकिल है,
اس کا امیر بدلتا رہتا ہے, اس کے عہدیداران بدلتے رہتے ہیں, اور وہ جینورلی سوشل سروس بھی کرتے ہیں, مگر کیونکہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز موسٹ آف دا ٹائم غلط ہوتی ہے. وہ خیبر پختونخوا میں اتحادی ہوتے ہیں, سینٹ میں جا کے پیپلز پارٹی سے جا کے ووٹ دے رہتے ہیں, بلوچستان میں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں جا کے ان کے اسٹریٹجی عجیب سی ہے, اب وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی. لیکن دیکھیں لیکن وہ کیریکٹر ان میں زیادہ تر لوگوں کا کیریکٹر ہے. ہماری لیڈرشپ کا اگر کیریکٹر ہو, ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو خان صاحب نے جو مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے وہ بس ابھی آخری کارڈ تھا ان کا, جس کو لوگ اس پر بلیو نہیں کرتے, اور لوگوں کی کردار سازی اور ان کے شعور کو بلند کرنے کے لیے, ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو ٹھوس اقدامات کرنے اور اپنا کردار ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. ان اتھارٹیاں بنانے سے حکومت کا خرچہ بڑھا دیں گے آپ, 4 مولوی انگیج کر لیں گے, ان کو اکوموڈیٹ کر دیں گے, عہدے بانٹ دیں گے, گاڑی پروٹوکول جھنڈا دے دیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں. رحمت اللہ علیہ نے اتھارٹیاں 4 اور بنا دیں. لیکن آپ نے بڑی گہری بات کی تھی, آپ نے ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ ان کو کوئی شے دی جا رہی ہے جس شے پہ جو یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ایک کنٹروورسی اور ایک آپ کو لگتا ہے کہ جی باہر سے بھی کوئی شے مل رہی ہے؟ جی میں اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ویسے تو پر جلوانے والا موضوع ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کی, اپوائنٹمنٹ کی. خان صاحب نے بظاہر یہ سٹینڈ لیا کہ میرے سامنے انٹرویو ہونے چاہیے تھے اور سمری میرے پاس آنی چاہیے تھی. آرمی چیف نے خود کیوں کر دیا یہاں وہاں. وہ پروسیس بھی ہو گیا ان کی خوشی کے لیے, لیکن اندر سے جو حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کھینچا تانی بھی رہی اور تناؤ بھی رہا. خان صاحب نے کیا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, مگر اسٹیبلشمنٹ کو کچھ شکایت پیدا ہو گئی ہے خان صاحب کے رویے سے کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے بجائے انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش. چلیں جناب, کس کو شکایت کریٹ ہو رہا ہے, کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, کس میں کتنی سچائی ہے, بات کریں گے کچھ اس پہ بھی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی طاہر رضوی صاحب, آپ کا میرے خیال ہے کہ فیوریٹ ٹاپک کچھ آ گیا ہے. ابھی عبید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ اختلافات ہوئے, اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی یا ایسے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جناب ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں گیٹ نمبر 4 وہ جگہ ہے جہاں پر جانے کی میری بھی خواہش ہے. تو شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے ہر وقت ہر سیاستدان, پاکستان کا ہر سیاستدان, شیخ رشید صاحب یہ واحد آدمی ہیں جو کھل کے کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کہتا. سب وہ کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہ سارے اس چلمن کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں, کوئی کھل کے کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. تو شہباز شریف صاحب ملیں یا نہیں ملیں یہ مجھے نہیں پتا, نہ اس پہ کوئی تبصرہ کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ان کی خواہش ہوگی, اور جب بھی ان کو اشارہ ہوگا اور جس کو اشارہ ہوگا مجھ سمیت گیٹ نمبر 4 کی طرف سے, وہ جا کے پہلے ہی کھڑا ہو جائے گا. جیسے کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس ایمبیسی کے باہر لوگ صبح 6 بجے جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس طرح ہمارے سارے سیاستدان, ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے نا کہ سیاست اور مذہب, ارے میرے بھائی وہ سیاست جو ہوتی ہے نا جس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے وہ پاک سیاست ہوتی ہے. اس کے اندر راتوں رات ایم این اے بکتے ہیں, اس کے کروڑوں روپے کے سینیٹر بکتے. کس سیاست کی بات کر رہے ہیں جہاں پر رات کو اسمبلی جو ہے وہ کچھ ہوتے ہیں سینیٹر, صبح کچھ اور ہوتے ہیں. کس سیاست کی بات کر رہے ہیں جس سیاست کے اندر سینیٹر تھیلے میں رکھ کے یوں کر کے ایسے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو بھی آ جاتی ہے؟ یہ وہ سیاست نہیں ہے جناب. آپ کو پہلے سیاست کو پاک کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا وہ ڈول نکالنے سے کنواں صاف نہیں ہوگا جب تک کتا نہیں نکلے گا. کتا نکال نہیں رہے اور ہم بیٹھے ہوئے کہ ہمارا پانی صاف ہو جائے گا. اچھا چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے حالات بیچ میں خراب بھی ہو گئے, اور جس طرح بات کی انہوں نے کہ پیج پھٹ گیا, نہیں پھٹا, 2 پیج ہو گئے, ساری باتیں ایک طرف. اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو مزید آپشن کیا ہے؟ پہلے تو جی آپ نے نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کرنی تھی تو آپ کے پاس آپشن تھا کہ عمران خان صاحب آ گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب مزید آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں میں پہلے اس کو واضح کروں گا, یہ کون سا ایسا اتنا بڑا ہمارے یہاں فسانہ بنا دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ الگ چیز ہے. اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ الگ چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ ہے آرمی کی, وہ آرمی کو کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ سویلین گورنمنٹ ہے, اور دونوں کا ساتھ ساتھ مل کے چلنا ضروری ہوتا ہے. اور رہی اختلاف کی بات, تو یہ گھر کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں غالباً اس پہ ہم نے ڈسکس کی تھی, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو سگنیچر کر رہا ہوتا ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اکثر اس دن ہمارے پروگرام میں آپ بات جب ہو رہی تھی کہ جی پیروں سے مشورہ کیا جاتا ہے, جنوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. جس نے سائن کرنے ہوتے ہیں وہ اگر پیر سے مشورہ کرے, جن سے مشورہ کرے, کسی سے مشورہ کرے, وہ اس کا مسئلہ ہے. تاریخ میں کیا لکھا جائے گا, اس نے کیا کیا تھا,
اس نے سائن کیا تھا. تو اگر خان صاحب نے 10-15 دن 5 دن 7 دن اس پہ لے لیا, میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اب جو ہو گیا نا, اب ہمارے نئے ڈی جی ISI جو ہیں جنرل ندیم, ان کو کام کرنے کا موقع دیں, ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں, عوام بھی کریں, سیاستدان بھی کریں اور خان صاحب بھی کریں. کیونکہ ہم نے نا اپنی ایجنسیوں کو مذاق سمجھا ہوا ہے. ہماری ایجنسیاں ایک طرف ملک کے انتشار کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف بیرون ملک ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایجنسی کیا کر رہی ہے, وہ ایجنسی کیا اس ایجنسی کا کیا پلان ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کا. ہم نے اس کو, اب ہو گیا نا, اللہ کا شکر ہے ہو گیا, چلیں جی سیٹ ہو گیا. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے. ہم اگر اپنے ملک کی طرف اپنی دیکھیں گے, میں بتا رہا ہوں آنے والا وقت مہنگائی اور بڑھے گی, مہنگائی کے علاوہ چیزیں شارٹ ہوں گی, چیزیں نہیں ملیں گی, بے روزگاری ہوگی. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. میں پھر آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ میں تو کبھی نہیں سوچتا خان صاحب ناکام ہو جائیں. میری تو دعا ہے اللہ کرے وہ 2 سال میں کچھ کام کریں. کیوں؟ میں کوئی سیاستدان تو نہیں ہوں نا, میں نہ میرا نواز شریف سے تعلق ہے نہ میرا PP سے تعلق ہے کہ میں عوام کے لیے ہمیں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب ناکام ہو جائیں, خان صاحب یہ ہو جائیں, خان صاحب وہ ہو جائیں. ارے بھائی خان صاحب کس وقت جہاز چلا رہے ہیں, اس جہاز کے اندر میں بھی بیٹھا ہوں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کپتان کو کہیں کہ کپتان بے ہوش ہو جائے تاکہ جہاز ہی گرے. ہاں یہ ضرور ہے, تعمیری تنقید ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے خان صاحب کے اوپر. ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے اور ایسی تنقید ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم آنکھیں کھولیں. اور ان کی ٹیم, اور حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ ان کی نااہل ٹیم, ان کی نامعقول ٹیم کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. ورنہ اگر ان کی ٹیم اچھی ہوتی, اکیلا آدمی کیا کرے گا. ایک چنا, ہم سنتے تھے اپنی اماں کے منہ سے, ایک چنا باہر نہیں بون سکتا. وہ ٹیم ہوتی ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے. ہاں عبید شاہ صاحب نے کہا کہ اب تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے وہ کہتے تھے جی یہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن اب تو نہیں, میں اس میں بالکل عبید صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. خان صاحب کو میں کرپٹ نہیں کہوں گا, کرپٹ نہیں ہے وہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ اس کو لے لیں بنی گالا کو آپ لے لیں, بنی گالا دیکھیں, بنی گالا کو کمپیئر کریں گے نا ہم نسلا ٹاور سے کسی طرح نہیں کر سکتے. نسلا ٹاور 350 گز روڈ پہ آیا ہوا ہے, بنی گالا روڈ پہ نہیں بنا ہوا ہے. ریگولرائزیشن اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب وائلیشن, دونوں الگ الگ چیزیں. یہاں پر ہم اس کو جج صاحب کو, اب ہمارے یہاں تو جو صحیح کام کرنے لگے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, سوشل میڈیا والے. ایک فیصلہ ہوا ہے, اچھا فیصلہ ہوا ہے, اور اس میں کمپنسیشن بھی کی جا رہی ہے. جو متاثرین ہیں ان کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے ملیں گے. ان کی تکلیف میں پوری باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ان کو ان کے پیسے ملنے چاہیے, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن جو غلط کام ہوا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں, تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے یہاں سسٹم یہ جو اچھا کرنے لگتا ہے پھر اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, نہیں کرتا. تو آپ کو پتہ ہے شروع میں ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پیریڈ میں کیا کہہ رہے تھے لوگ, کوئی سوموٹو نہیں لیتے, کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں جناب ثاقب نثار صاحب کیا چیز تھے, وہ تو یوں کرتے تھے, وہ تو یوں کرتے تھے. جب بیچ والے چیف جسٹس صاحب نے یہ سب نہیں کیا, ان کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اب جو کر رہا ہے وہ مثال آپ کو بتا دوں, وہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ باپ بیٹا گدھا لے کے جا رہے تھے, تو باپ بیٹا گیا تو کہنے بیٹا اور بیٹا تو بڑی مطلب یہ ہم کسی طرح نا ہم چین سے نہیں رہنے دیتے کام کرنے. آگے چلتے ہیں. عبد القیوم عامر صاحب, نظر کرم کی بات ہو رہی ہے اور PDM کی بات نہ ہو, پیپلز پارٹی کی بات نہ ہو, تو کیا کیسے ممکن ہے کہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے؟ PDM کی تیسری قسط بھی آتی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی الگ ہمیں نظر آتا ہے کہ موومنٹ کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات میں بھی بڑا کانفیڈنس نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں رضوی صاحب نے بڑی واضح بات کر دی گیٹ نمبر 4 والی نا. گیٹ نمبر 4 سے دونوں بڑی پارٹیوں کو بہت زبردست قسم کے آثرے موجود ہیں. اور جس طریقے سے ابھی بات ہوئی شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے یا نہیں ہے البتہ. لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی الگ موومنٹ کر رہی ہے اور نواز لیگ الگ موومنٹ کر رہی ہے. اور اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیں کہ عوامی مقبولیت میں جس پارٹی کا اضافہ ہوا ہے وہ نون لیگ ہے, وہ نواز لیگ ہے. کیونکہ نواز لیگ نے جیسا بھی ہوا, جیسے عبید شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ الیکٹریسٹی کا پرابلم سولو کیا تھا, کراچی میں دہشت گردی کا مسئلہ حل کیا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا ایک ان کی پروفائل کے اوپر پازیٹیو مارک ہے. اور اسی پازیٹیوٹی کو ان لوگوں نے اس نے کیش کروانا ہے, اور ان ساری چیزوں کو عوام دیکھتے ہوئے نون لیگ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. پنجاب کے حالات بھی بہتر ہو. کراچی میں جس طریقے سے کراچی کو کرائسس سے نکالنے میں انہوں نے رول پلے کیا تھا, اور جتنا یہ گرین لائن بنا دیا تھا, اس کے بعد 3 سال میں انہوں نے کیا بنایا, مطلب گرو مندر سے ٹاور تک نہیں بنا سکے.
جبکہ وہ اپنے ٹینیور کے اندر سرجانی سے لے کے گرو مندر تک بنا کے چلے گئے تھے، اور تاحال کراچی کی عوام منتظر ہے کہ اس ٹریک پہ بسیں کب چلیں گی۔ اچھا، آگے جو ہمارے پاس شارٹ ٹائم رہ گیا ہے تو اس میں کراچی کی بھی بات کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسپیشلی بات کریں اس وقت، احتجاج کے حوالے سے، ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کی کراچی کے حوالے سے یہ جو ابھی ساری مہنگائی کے خلاف جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ الگ سے کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے، جبکہ اب قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو مل جانا چاہیے، ایک طرف ملنے کی بات کرتے ہیں جی، کہیں کہیں لگتا ہے دوسری طرف خلاف بھی بیان دیتے ہیں پی ڈی ایم کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی ورکنگ کر سکے۔ پی ڈی ایم کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے تحفظات ہیں، اور دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، اور دونوں کے گیٹ نمبر 4 سے مضبوط رابطے ہیں، اور یعنی کہ جو اسٹرانگ بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب جو ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ صرف اور صرف نمبر ریٹنگ ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس کے خلاف شو کرنا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہیں، لیکن عملی طور پہ ٹھوس اقدامات کرنے یا ٹھوس طریقے سے احتجاج یا کوئی کیمپین چلانے کے حق میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ چلیے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میرے مہمان طاہر رضوی صاحب، عبدالقیوم عامر صاحب، عبید شاہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔